निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ना पानी पीने जाया करते थे। जमुना का पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, तो दरिया जमुना से दूर दूर से लोग पानी लेने आते थे। थोड़ी सी आबादी होती है ना जब किसी शहर में, तो अपने मोहल्ले के शहर के लोगों को इंसान पहचानता है। बड़ी आबादियां हो जाए तो फिर चलो मुश्किलात होती हैं, थोड़ी थोड़ी उस वक्त आबादी रहती थी। फरमाते कि मैं जमुना के किनारे जब पानी लेने गया तो मेरे मोहल्ले की एक औरत, वो जमुना क्रॉस करके ना पुल के ऊपर से तो दूसरी जानब एक कुआं था, तो वहां से पानी भर के ला रही थी। तो रास्ते में उसने सलाम की, तो मैंने कहा बेटे कहां से आ रही हो? कहने लगी वो कुएं से पानी ला रही हो। तो मैंने कहा बेटे जमाना जमुना का पानी पीता है और तुम कुएं का। तो बड़ी वफादार थी अपने खामन की, कहने लगी हुजूर छोटा सा राज है, किसी को आज तक बताया तो नहीं, पर आप तो हमारे मुर्शिद है ना, आप तो शेख हैं, आपसे तो दुआ लेनी है, आपको बता देती हूँ हुजूर ये जमुना का पानी ना खाना ज्यादा हजम करता है, ज्यादा हजम करता है। तो कुएं का पानी ना थोड़ा सा खारा है, रोटी कम हजम करता है। मेरे खामद की ना आमदन जरा थोड़ी है, तो मैं बजाय शिकवा करने के बच्चों को कुएं का पानी पिलाती हूँ ताकि रोटी थोड़ी खाएं और हमारा गुजारा होता रहे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे पुत्र मैं कोई मालदार सूफी नहीं, गरीब हूं, पर वादा है जब तक जिंदा रहूंगा ना तेरे घर में महाना खर्चा मैं भेजा करूंगा। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे तू घर की चार दीवारी पर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर दुकान पर और काम पर मजदूरी करने वाले अपने शौहर के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है। यानी वो मजदूरी करने गया तो तेरा ख्याल है मैं बोझ ना डालूं, जो देता उसमें गुजारा करूं। फरमाया अगर तू अपनी जात से उठ के सोच सकती है तो फिर तेरा सलूट बनता है, और तुझे सलूट ये मिलेगा कि निजामुद्दीन हर महीने तेरी रोटी का बंदोबस्त किया करे। ये सलूट है मेरी तरफ से। मेयार बनाए, थोड़ा उठ के ना खामद सोचता है बीवी के लिए, वो कहता है आप तो सारा दिन घर में फारग बैठी हैं जी। ओ भाई तू भी जरा फारग बैठ ना, मेहरबानी कर, 3-4 दफा तू भी ले जा बच्चे को वॉशरूम, उसका पैम्पर शैम्पर तब्दील करना तू भी 3-4 दफा घर में, तू भी जरा खड़ा हो उसके आगे बावर्ची खाने की आग के, तो बनाना ना रोटियां, और तुझे चले पता और 4 हो बच्चे तो फरमाइश हो सबकी अलग अलग, एक ने खाना है अंडा और दूसरे ने खाना तो है अंडा पर आमलेट वाला खाना है, और तीसरा कोई और जिद कर रहा है, चौथा कोई। कभी बच्चों की अम्मा घर में कहती है ना कि ये जो बड़े वाला है ना ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है, आज वही खाएगा जो मैंने पकाया है, तो मैं चुप करके खाता रहता हूं। आप बोलते क्यों नहीं? मैं कहे मां पुत्रा दा केस है, जितना पुत्र ही है, तू देना बना के हूं ना देगी तो चाटको न देगी, तो शोर कर ले जितना करना है, शोर शोर कर ले, तूने कहना है मैंने नहीं देना, हम तंग कर देने ये कर देने, लेकिन ये बिल आखिर बात मुझे पता है ना ये होना है, और मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो खाना खाओ पावे मसला। तो थोड़ा सा ना अपने आप को दूसरे वाले की जगह पे रख के देखें। इसी तरह से खातून कहती है कि जी आप तो बस चले जाते हैं, आपको पता ये कितनी टेंशन है। तो भाई औरतों को अपनी जात से उठकर सोचना चाहिए कि जो बाहर के मसाइल है ना, एक दुकानदार के पास एक दिन मुझे 30 मिनट बैठना पड़ गया, किसी का इंतजार था, किसी जगह था, तो 30 मिनट में ना 3-4 लोग सिर्फ आए, 3-4 लोग। तो मैंने उठते वक्त दुकानदार को थपकी दी, मैंने कहा मियां तेरा ही हौसला है, हर बंदा अलग बात करता है, अलग दास्तान सुनाता है, वो फलाना इतने की दे रहा था, फलाना ये कर रहा था। तो मैंने कहा मियां ये तेरा ही काम है, और जिसका काम उसी को। तो थोड़ा सा ना अपनी जात से थोड़ा उठ के, थोड़ा सा ना म्यार। एक संगी मुझे एक दिन कहने लगा माशाल्लाह बड़े सफर करते हैं, बड़ी बात है, कभी कभी हमें भी साथ ले जाएं। तो पूरे 2 दिन नहीं 1.5 दिन रहा हमारे साथ, पूरे 2 दिन नहीं 1.5 दिन के बाद मैंने कहा जाना नहीं, कहते तो अड्डा ही काम में, तो आप जाए आपका काम जाने। तो भाई ये कोई आसान काम है? ये मतलब हमारी महफिलों में ना लोगों को शौक होता है स्टेज पे बैठने का। मेरा जाती तजर्बा है कि सबसे मुश्किल काम स्टेज पे बैठना है, सबसे मुश्किल। आप खांस भी नहीं सकते तरीके से, नहीं खांस सकते आप, लोग आपको नोट करते हैं कि साहब खांसे। आप क्या समझते हैं जो साजिद हज के स्टेज पे बैठा है उसके लिए बड़ा इजी काम है? और अब तो और मुश्किल है, इसलिए कि पहले सिर्फ आंखें देखती हैं, 15-15 कैमरे भी देखते हैं। तो इतना आसान ना समझे, सामने वाले की जगह पे मैसेज ये दे रहा हूं, पैगाम ये दे रहा हूं, थोड़ा एसार करें, कुर्बानी दे, मतलब अपने आप को थोड़ा उठकर सोचें, अपनी जात से थोड़ा ऊपर देखें। सामने वाला एक काम कर रहा है, वो एक ड्यूटी कर रहा है, वो एक बात कर रहा है,
میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن نپے تلے جملوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے، 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں، تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، آج تک ہے نا مہاجر؟ کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہیں۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں۔ پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی، انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے، تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ ساتھ آئے مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے، تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں۔
بڑی سوچ پیدا کریں, بڑی سوچ. اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم, پہلے تو ان کا بھی نظریہ کچھ اور تھا, بعد میں جب وہ بڑی سوچ کے مالک ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے, تو ہمیں کیا لگے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں. تو اقبال کہنے لگے چپ کر, یہ تو نے کیا کہا. کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں, اسلام. بولیے اسلام تیرا, کیوں کہ تو مصطفی ہے, اس لیے کہ تو نبی پاک والا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے, تو مصطفی ہے, تو حضور والا ہے. لہذا تو چھوٹی بات کرتا ہے. اپنے قد سے اونچا اٹھ کے پھر بڑا مزہ آتا ہے, پھر زندگی جینے کا. صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, 2 صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں, ہم تو ویسے جا رہے ہیں, ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا, پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا, کیا تو ایک مومن نے ہے نا. یہاں دھوکہ ہے, فریب ہے, اور جو جتنا بڑا فراڈیا اتنا بڑا بزنس مین ہے, جتنا بڑا دھوکے باز ہے اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے. جس کو سب سے اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے وہ اتنا اچھا ڈکٹیٹر ہے. یہ رنگ ہے اس قوم کا. دجل کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, فریب کے ساتھ لوگ مال کماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بچہ بڑا سمارٹ نکلا ہے, بڑا سیانا نکلا ہے, بڑا سمجھدار نکلا ہے. اب تو لوگ خیرات دیتے ہیں دھوکے کے پیسے کی. فریب کا مال اکٹھا کیا ہے, جھوٹ کا مال, اس میں سے زکات بھی دی جا رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی کیوں نہیں ہوتی آخر, کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا بھائی گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا, وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے. تو گندے پانی سے وضو کرنے آ گئے, حرام کی کمائی سے خیرات کرنے آ گئے, اور حرام کی کمائی سے حج کرنے چلے گئے, ناجائز پیسوں کے ساتھ مسجدیں بنانے لگ گئے. سوچو تو صحیح. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے, اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے. ساری زندگی جہاد میں گزاری, جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, بڑی انہوں نے, کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا. بڑی دور تک بات گئی, بڑی جد و جہد کی, لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ 1-2 مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھنا, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا. کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی, ایک وقت کی بھوک. درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے. میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روپ, ایک نیا طریقہ. تو میں نے تو آزمایا ہے, اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے, اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی.
کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے. اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے. ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلی حضرت. کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی. اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز. چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے. جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی.